अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। जन्नत के पत्ते की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। उस रोज़ शाम में आयशा और बहारें जब अपने जानने वालों में किसी की फोदगी पे गई थीं तो हया ने घर ठहरना ज़्यादा मुनासिब समझा, मगर अब तन्हाई काट खाने को दौड़ रही थी। वो सारा दिन इकट्ठी होती थी, फिर रात को होटल ग्रैंड के गार्ड्स गेट पे और दो गार्ड जदेसी के सिरे पर आकर पहरा देते थे, तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास घेरे रहता था। अलबत्ता अब वो बहुत तन्हाई महसूस कर रही थी। पहले तो वो ऊपर स्टडी में आ गई जहाँ उसकी तस्वीर दीवारों पर आवेज़ां थी। इसे यूं अपनी तस्वीर उधर देख कर हमेशा बहुत कोफ्त होती थी। वो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के धाने पे जरा सी लड़खड़ाई थी, टूटी सुर्ख जूती पाँव से लटक रही थी। वो अपने सुनहरी सिक्कों वाले फ्रॉक में पाशा की सियाह कार से निकल रही थी। और भी तुर्की और पाकिस्तान की बहुत सी तस्वीर पाशा के बंदे हर पल उसका ताक़ुब करते थे। उसे यकीन था वो बेदिली से बाहर आ गई। उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसने बहुत सा सामान इकट्ठा कर रखा था, मगर कोई कमजोरी तो पाशा की भी होगी। कुछ सोचकर उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। गोल चक्कर खाता लकड़ी का जीना तीसरी मंजिल तक जाता था। वहां पाशा का कमरा था। बहारे बात बेबात जिक्र करती राहदारी का आखिरी कमरा। वो उधर गई तो नहीं थी, मगर जाने में हर्ज भी न था। उसे इस घर के बारे में जितना पता होता अच्छा था। वो नंगे पांव जीने चढ़ती ऊपर आई। चाबियों का गुच्छा उसने आयशे के दराज से निकाल लिया था। आखिरी कमरे का दरवाजा बंद था। उसने एक एक करके चाबियां लगाना शुरू की। चौथी चाबी पे लॉक खुल गया। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। वो बहुत शहाना तर्ज का बेडरूम था। ऊंची छत, झिलमिलाता फानूस, दीवार गिर खिड़की के हल्के सुरमई मखमली पर्दे, कालीन भी सुरमई। सारा कमरा गहरे गहरे नीले और सुरमई शेड्स में आरास्ता किया गया था। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली थी। खुशबू परफ्यूम के बेहद कीमती होने की चुगली खा रही थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी नाजुक शीशियों को देखा। एक से एक महंगा परफ्यूम इधर रखा था। वो इधर उधर टहलती हर शे का जायजा लेते अलमारियों की तरफ आई। एक एक करके उसने पांचों पट खोलने की कोशिश की। पहले चार लॉक थे, आखिरी खुला था। उसने पट खोला तो अंदर बहुत से कीमती नफीस 3 पीस सूट हैंगर्स में लटके थे। निचले खाने में एक ब्रीफकेस रखा था। उसने एहतियात से ब्रीफकेस उठाया और बेड पे आ बैठी। ब्रीफकेस लॉक नहीं था। हया ने इसे खोला। अंदर चंद फाइल्स रखी थी और ऊपर एक नोट पैड पे सियाह रोशनाई से तुर्की में कुछ नाम फेरिस्त की सूरत में लिखे थे। वो फेरिस्त उठाकर पढ़ने लगी, तब ही ब्रीफ केस में से बीप की आवाज आने लगी। वो चौंकी, अंदर कुछ बज रहा था। उसने घबरा कर जल्दी से कागज अंदर डाला तो अंगूठे पे एक हर्फ की सियाह रोशनाई लग गई। बहुत तेजी से ब्रीफ केस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शिकन दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। कमरा लॉक करके जब वो जीने उतर रही थी तो लाउंज का फोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई और फोन उठाया। हेलो। जवाबन लम्हे भर की खामोशी छाई रही। फिर एयर पीस में से अब्दुर्रहमान पाशा की आवाज गूंजी, आयशे किधर है? वो दोनों किसी के घर गई हैं। वो जरा संभल कर बोली, आप क्यों पूछ रहे हैं? चल लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर बोला तो उसकी आवाज बेहद सर्द थी। आइंदा अगर आप मेरे कमरे में गई या मेरे ब्रीफ केस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पे घर नहीं जा सकेंगी, समझी? बहुत जब्त से बोला था। हया के कदमों तले से जमीन सिरक गई। उसने घबरा कर रिसीवर क्रेडल पे ढाल दिया। फिर अंगूठे पे लगे स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़ कर गोया सबूत मिटाने की कोशिश की। अब्दुर्रहमान को कैसे इल्म हुआ? उनका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। अलबत्ता उसके अंदर कोई उसे कह रहा था कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कसरे बेओक अदा और इन दो बहनों की कशिश, वो अजीब मखमसे में पड़ गई। ये अदा चाय के खेत हैं। अगले रोज आयशा ने इसे अपनी एक अजीजा कुबरा खानम का लहलहाता हुआ खेत दिखाते हुए बताया था। अदा चाय क्या होती है? उसने पौधे के तुर्की नाम का मतलब पूछा। अदा यानी जजीरा और चाय यानी टी। ओह अच्छा, हम भी टी को चाय ही कहते हैं। वो धीरे से हंस पड़ी। कुबरा खानम एक मुअम्मर खातून थी। उनकी फसल तैयार थी, मगर उनके पास कोई हेल्पर नहीं था जो उनके फसल चुनता। सो आयशे के कहने पर हया ने लकड़ियां काटने के बजाय कुबरा खानम के साथ अदा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तिजाज में काम करना मुशक्कत तलब था, मगर वो इस फितरत के करीब माहौल में खुश थी। कुबरा खानम से वो छोटी छोटी बातें पूछती रही थी और जो बातें वो अब्दुर्रहमान पाशा के बारे में कर जाती वो उन्हें जहन में महफूज करती जाती। इसे होटल ग्रैंड के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी। वो अब तनहा कहीं आती जाती नहीं थी, वरना कई दफा उसका जी होटल ग्रैंड का चक्कर लगाने को चाहा था। वापस जाने का इरादा उसने फिलहाल मुलतवी कर दिया था। उसकी छठी हिस्स कहती थी कि बयोक अदा में कुछ है,
کچھ ایسا جو اسے اگر معلوم ہو گیا تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ اس شام وہ تینوں ساحل کنارے چٹائی پہ بیٹھی تھیں۔ عائشہ کو آج 2 سیپ ملے تھے سو وہ انہیں کھول رہی تھی۔ حیا بڑے سیپ نہیں چنتی تھی بلکہ بادام کے سائز کی سیپوں کے خالی خول ریت سے اٹھا لیتی اور اب ان کے ہی ڈیر کو لیے وہ ایک مالا میں پرو رہی تھی۔ ساتھ ہی بہارے اپنے پزل باکس کے سلائیڈز کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی، اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ حیا نے ننھے خول کو سوئی میں پروتے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا، پھر گردن آگے جھکا کر اس پہ لکھی نظم کو پڑھا۔ یہ بہت آسان ہے بہارے، ٹھہرو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے وہ نظم پڑھی، پھر سمجھ کر بولی، یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندی کے صندوق میں بند ہوتی ہے اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہوتا ہے۔ بہارے، وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ بہارے جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی۔ مرمرا، سمندر، نمکین پانی؟ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیپ کے ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہارے، وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے ذرے سے بنتی ہے؟ حیا، وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے اور اس کا صندوق جب قتل کیا جاتا تو چھرا گھونپ کر قتل۔ وہ جوش سے بے رد جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک چاندی سے چمکتے سیپ میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیپ کا خول چٹخا۔ عائشہ نے کتاب کی طرف سے کھولا، اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی، پرل، پورے 5 حروف۔ بہارے خوشی سے چلائی اور پھر جلدی جلدی ڈبے کے کوٹ بار کی سلائیڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ وہ اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی بہارے آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سائڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپری ڈھکن کے بجائے سلائیڈ کی درز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ دراصل نیکلس پلاٹینیم کی زنجیر تھی جس پہ ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹک رہی تھیں جن کے آخری سرے پہ ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمت نیکلس کو دیکھ رہی تھیں۔ بہارے، یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا، جو تم نے عبدالرحمن کو دے دیا تھا۔ عائشہ ششدر سے اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں یہ تو وہی ہے، عبدالرحمن نے وہ مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے اس تحفے اور اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بہارے نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ بہت پیارا، عبدالرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبدالرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ اللہ، بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا، میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہاں، تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیپ کے خول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ حیا، تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پر کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں۔ وہ نیکلس اپنے سر پر تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ گفٹ 2-2.5 ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہارے، ہوا تیز ہے۔ سمندر کی طرف پشت کیے کھڑی بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا۔ پرنسس، اب تم ذرا مسکراؤ۔ بہارے بڑے معصوم انداز میں مسکرا دی۔ اسے بے اختیار بیوک ادا کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آ گئی جس کے گرد سیاحوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا۔ ریڈ کارپٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی کچھ بھی سمجھ میں آتا، بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ وہ بوکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہوئیں۔ آپ سب پوچھتے ہو اب جوڑ توڑ خود ہی۔ حیا تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپوں کے خول بکھر گئے۔ اصل میں السلام علیکم لسنرز، یہ آگے کچھ لکھا ہوا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہانی کو کہاں سے شروع کروں،
تو اس لیے دوبارہ سے ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حیا تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپوں کے کھول بکھر گئے، وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔ بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی۔ جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی۔ حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی، مگر پانی جیت گیا، لہر پلٹ گئی، ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس، حیا میرا نیکلس! عائشہ پیچھے سے اسے بازو میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا۔ عائشہ اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سب کچھ بلائے بیوک ادا کی شہزادی کا تاج ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر، وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری بھیگ چکی تھی، مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا، جہاں عائشہ بمشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ میرا نیکلس، عائشہ مجھے نیکلس واپس لا دو! وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا، اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہارے، میں نے بہت ڈھونڈا، مگر دیکھو جو اللہ کی مرضی، وہ واپس آئی۔ وہ بہارے کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہارے کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نیکلس واپس لا دو، کوئی مجھے نیکلس واپس لا دے! وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا، اسے لگا وہ خود بھی ابھی رو دے گی۔ وہ بمشکل لب بیچ کر ضبط کیے ہوئے تھی۔ پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی، جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، جب استقلال اسٹریٹ کی اس شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی۔ پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام دونوں بمشکل بہارے کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھی اور اب لیونگ روم میں بڑے صوفے پر بیٹھی تھی، یوں کہ بہارے درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا۔ آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھیں۔ بہارے اسی طرح روئے جا رہی تھی، اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ بہارے، میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے روئے جا رہی تھی۔ بالکل اس جیسا لا دوں گی، پرومس، مگر وہ عبد الرحمن کا گفٹ نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اسے کہوں گی، مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا۔ عائشہ، ممی! وہ روتے روتے کبھی اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مغموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے نیکلس میں پیرو دوں گی، مگر بہارے اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس کے لیے اس نیکلس کا کچھ بھی متبادل نہیں ہو سکتا تھا، ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہارے بس کرو! جب وہ سر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تم ہو کہ بدتمیزی کیے جا رہی ہو؟ جواباً بہارے نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں؟ عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں تم مین ہو! وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنے پہ مکے مارنے لگی۔ حیا نے پیچھے سے اسے بازو میں لیتے ہوئے ہٹایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ روحانسی ہو گئی۔ تم لڑ رہی تھی عبد الرحمن سے، اسی لیے وہ انڈیا چلا گیا، کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اس سے کہا تھا کہ وہ بہارے گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے، وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا، میں نے خود دیکھا تھا سوراخ سے۔ عائشہ کا چہرہ یک دم سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہارے! وہ آگے بڑھی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہارے کے کندھے دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلد یا بدیر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم گندی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمن مر گیا ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے، وہ بالکل ساخت و جامد ہو چکی تھی، لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہارے! اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، ان کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہارے بیڈ پر چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔
आयशा छत पर थी। वो टेरेस की रीलिंग से टेक लगाए बैठी थी। इसके पीछे खुला सियाह आसमान था और नीचे जदेसी के ऊंचे पोल्स की मध्यम बत्तियां। अंधेरे में भी वो उसके स्याह स्कार्फ में दमकते चेहरे पे लुढ़कते आंसू देख सकती थी। उसे बेख्तियार डीजे याद आई जब वो नाराज होकर स्टडी में चली गई थी। आयशे, वो दुखी दिल से कहती उसके साथ आ बैठी और होले से उसका हाथ थामा। आयशे ने हाथ नहीं छुड़ाया। वो बस अपने घुटनों को देखती बेआवाज रोए गई। आयशे, यूं मत रो, वो बच्ची है, उसने यूं ही कह दी वो बात। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकती। बाहर ठीक कह रही थी, मैं वाकई अब्दुर्रहमान से लड़ी थी, मगर सिर्फ उस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन वो मेरी वजह से वापस नहीं गया। वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता, वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। लेकिन मैं क्या करती, मुझसे आने की तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या हुआ आने को? आयशे ने भीगी निगाहें उठाकर उसे देखा। क्या तुम्हें अब्दुर्रहमान ने बताया है कि उसका एक भाई भी है? नहीं, वो बुरी तरह चूकी। मैं और बहारे अपने वालिदैन के साथ अनातोलिया के एक गांव में रहते थे। 1 साल पहले हमारे वालिदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तो हमारी सबसे करीबी अजीज़ा यानी हमारी दादी आने हमें इधर ले आई। ये घर आने का अपना नहीं था, ये घर आने के वालिद की मलकियत था। बाद में नस्ल दर नस्ल चलता मेरे बाप और फिर मुझ तक आया। आने के दोनों बेटों ने उससे अपना हिस्सा नहीं लिया, सो आने ने कानूनी कार्रवाई के बाद उसे मेरे नाम कर दिया। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ सिर्फ आने और अब्दुर्रहमान रहते थे, मगर मुझे याद था कि आने का एक और बेटा भी था। तब आने ने बहुत दुख से बताया कि उनका दूसरा बेटा हमारे आने से चंद माह कबल घर छोड़कर चला गया था। क्यों, कैसे, अब्दुर्रहमान लाइलम था। मगर आज से 3 माह कबल मुझे किसी ने बताया कि वो अब्दुर्रहमान के ऑफिस में जाते देखा गया है, और ये कि वहाँ से किसी झगड़े की आवाज़ आ रही थी। तब मैं अब्दुर्रहमान से बहुत लड़ी थी। वो जानता था कि उसका भाई किधर है, मगर उसने हम सब से झूठ बोला। आने को तो अभी तक नहीं मालूम कि अब्दुर्रहमान उसके बारे में जानता है, मगर उसका भाई कहाँ गया? यही तो मैंने अब्दुर्रहमान से पूछा था, मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे तब ना। वो कहता है उसने अपने भाई को नहीं निकाला, वो खुद सब कुछ छोड़ कर गया है। पहले तो इन दोनों की बहुत दोस्ती थी। अब्दुर्रहमान पानी की तरह इस पे पैसा बहाया करता था, फिर एकदम से वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया, ये मेरी समझ से बाहर है। आने उसको बहुत याद करती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उनके लिए कुछ करूं। तुमने देखा हुआ है उनके दूसरे बेटे को? जब मैं 11 साल की थी तब आखिरी बार उसे अपने सामने देखा था। पता नहीं वो अब कहाँ होगा। बाज़ लोग कहते हैं कि वो इस्तांबुल में ही है, मगर होटल ग्रैंड में अमूमी तासुर यही है कि वो यूनान चला गया और वहाँ पे होटल ग्रैंड की चेन में काम कर रहा है। मगर यकीन मानो, यूनान में हमारे होटल की कोई शाख नहीं है। वो अब रो नहीं रही थी, मगर उसकी आवाज़ आंसुओं से भूजल थी। आयशा, तुम और बहारे अब्दुर्रहमान की इतनी तारीफें करते हो, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा, मगर आज मुझे ये कहने दो कि वो इस्तांबुल में खासा बदनाम है। लोग उसे अच्छा आदमी नहीं समझते। मेरा दिल इन बातों को नहीं मानता। लोग मुझे भी आकर ये बातें लोग मुझे भी आकर ये बातें कह देते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है। मैं सच कह रही हूँ, वो वाकई बहुत अच्छा है। बस उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। वो आयशे की बात नहीं सुन रही थी। उसका दिमाग उसी एक नुक्ते पर मरकूज हो गया था। अब्दुर्रहमान पाशा का एक गुमशुदा भाई। कोई भी शख्स यूं ही इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर नहीं जाता। कोई तो बात थी। भला आखिर उसे अब्दुर्रहमान की कमज़ोरी मिल गई थी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हया, हया! सुबह वो आयशे के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ? उसने परेशानी से आयशे को देखा, जिसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। बाहर घर पे नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। सारी मेरी गलती है, मैंने कल उसे डांटा था। आयशे बस रो देने को थी। वो एक झटके से बिस्तर से निकली थी। बाहर खड़े गार्ड ने बताया कि उसने बहारे को बाहर जाते नहीं देखा। वो पिछले दरवाजे से निकली होगी। उस घर में एक पिछला दरवाज़ा भी है। अब्दुर्रहमान की इनायत, वो हर शे में बैकडोर रखता है। आयशे तलखी से बिड़बिड़ाती उसके साथ बाहर निकली। आयशे, मुझे पता है वो किधर होगी। इसे यकीन था कि वो समंदर पर गई होगी। जब वो इस वीरान समंदर पर पहुंची तो वो उन्हें दूर से ही नजर आ गई। वो वहीं उस पर बैठी थी जहां वो तीनों कल चटाई डाले बैठी थी। इसके घुंघरियाले बाल हवा से उड़ रहे थे और वो खाली खाली निगाहों से समंदर को देख रही थी। उसके एक हाथ में सीप और दूसरे में छुरा था। बहारे, आयशे बिल्कुल अपने आंसू रोकती भागती हुई बहारे के गले लग गई। तुम ऐसे क्यों आ गई? मैं इतनी परेशान हो गई थी। बहारे ने वीरान सी निगाहें उठाकर उसे देखा, फिर हाथ में पकड़ी सीप आयशे के सामने की। आयशे, मेरा सीप फिर खाली निकला। उसने बहुत दुख से सीप खोलकर दिखाई। तुम मेरे सारे मोती ले लेना, मैं उन्हें अब बाजार में नहीं बेचूंगी। तुम हया के तीनों मोती भी ले लेना जो उसके कज़न ने दिए थे, मगर अब तुम रोगी नहीं। नहीं आयशे, बहारे ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा मोती खो गया है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा।
حیا بہارے کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھی اور اس کے گیلے ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور آج تم نے ایک کھوئے ہوئے موتی سے ہار مان لی۔ بہارے نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، وہ جیسے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل نہیں دکھاتے بہارے، میں تمہیں بالکل ویسا ہی نیکلس لا دوں گی، پرومس۔ اور پھر شام میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے عائشہ سے کہا کہ جب عبد الرحمن کا فون آئے وہ اسے بتائے۔ جب اس کا فون آیا تو عائشہ نے کارڈلیس اسے تھما دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم، وہ بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ وہ جیسے بہت حیران ہوا تھا۔ جی، وہ مجھے کچھ کام تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری دفعہ اس نے جب عبد الرحمن کو کام کا کہا تھا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا تھا، مگر اب وہ اسے ایک اور موقع دے رہی تھی۔ کہیے، آپ کو ہم سے بات کرنے کا خیال صرف کام کے وقت ہی آتا ہے، مگر کہیے۔ دل تو اس کا چاہا کہ فون دیوار پر دے مارے، مگر برداشت کر گئی اور ساری بات کہہ سنائی۔ آخر میں بولی، آپ مجھے شاپ کا نام بتا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے وہ نیکلس لیا تھا؟ وہ میرا گفٹ تھا، سو مجھے ہی دوبارہ لینا چاہیے، لیکن چونکہ میں بھی ملک سے باہر ہوں تو میرا بندہ اس شاپ کے واؤچرز آپ کو دے جائے گا۔ آپ جواہر کی اس شاپ سے وہ نیکلس خرید کر بہارے کو دے دیجیے گا۔ السلام علیکم، بے لچک اور خشک انداز میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تھا۔ حیا نے ایک متنفر نگاہ کارڈلیس پہ ڈالی اور تہیہ کر لیا کہ آئندہ وہ کبھی اس شخص سے بات کرنے کی زحمت نہیں کرے گی۔ اس کا خیال بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کا ملازم اگلی صبح واؤچر لے کر آیا، مگر تب جب وہ تینوں استنبول جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ عائشہ کو بینک میں کوئی کام تھا، سو وہ اور بہارے اس کے ہمراہ چل رہی تھیں۔ حیا نے واؤچرز لے کر کمرے میں رکھے، مگر فیری کے لیے روانہ ہوتے وقت وہ انہیں اٹھانا بھول گئی۔ سو استنبول آ کر وہ جواہر نہیں گئی، نیکلس پھر کبھی خرید لے گی، کیونکہ اس پر پیرونا تو بہارے کا موتی ہی تھا جو جانے کب نکلے۔ مگر سبانجی کے ڈورم میں جا کر وہ اپنا پزل باکس ضرور اٹھا لائی تھی۔ وہ صبح کی کلاسز کا ٹائم تھا اور ڈورم خالی پڑا تھا، سو نہ وہ کسی سے خود ملی اور نہ کسی سے سامنا ہوا۔ پزل باکس اور چند ضروری چیزیں لے کر جب وہ باہر آئی تو عائشہ کے کاموں میں اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ استقلال اسٹریٹ جا سکتی۔ وہ دوپہر تک ہی واپس آ گئے۔ اپنا پزل باکس اس نے احتیاط سے الماری میں کپڑوں کے نیچے رکھا، اب اس نے جلد از جلد اسے کھولنا تھا۔ رات کو وہ عائشہ و بہارے کے سونے کے بعد پزل باکس نکال کر دبے قدموں میں چلتی باہر آئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے اس نے کوٹ بار کی سلائیڈز اوپر نیچے کرنا شروع کی۔ پہلے اس نے عائشہ لکھا، مگر باکس جامد رہا۔ اسے یہی توقع تھی، یقیناً باکس لیتے ہی خریدار نے پاس ورڈ بدل دیا ہوگا۔ پھر اس نے یانگن لکھا، جو آگ کو ترکی میں کہتے ہیں۔ باکس جوں کا توں رہا۔ اسے یہی امید تھی، اب اسے وہ کرنا تھا جس کی طرف ہراکلیتس کا کول اشارہ کر رہا تھا، آگ، اصلی والی آگ۔ اس نے ماچس اٹھائی اور تیلی سلگا کر باکس کے قریب لائی، مگر آنچ لکڑی کو سیاہ کرنے لگی اور شعلہ تیلی کو کھا کر اس کی انگلی تک پہنچنے لگا تو اس نے جھنجھلا کر تیلی پھینکی۔ چند لمحے وہ کچھ سوچتی رہی، پھر باکس لیے باہر آئی۔ لیونگ روم کا آتش دان سرد پڑا تھا۔ اس نے نوب پھیر کر آگ لگائی تو مصنوعی لکڑیوں والا ہیٹر جل گیا۔ وہ باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے اس جگہ کے قریب لائی جہاں صرف دہکتے انگارے تھے، شعلے نہ تھے۔ ہیٹر کی تپش اس کی انگلیوں کو چھونے لگی۔ وہ ضبط کر کے باکس پکڑے بیٹھی رہی، بار بار نگاہوں کے سامنے وہ تکلیف دہ رات ابھرتی، الاؤ کھولتا مایا، دہکتی سلاخیں۔ اس نے سر جھٹک کر توجہ باکس کی طرف مرکوز کی۔ اس نے اسے ذرا ترچھا پکڑ رکھا تھا، یوں کہ اس کی دو اطراف انگاروں کے سامنے تھی۔ جو طرف ذرا زیادہ سامنے تھی اس پر حروف ابھرنا شروع ہو گئے تھے۔ حروف بلکہ الفاظ، فکرے۔ اس نے حیرت سے باکس کی اس سائڈ کو دیکھا جس کا رنگ تپش کے ساتھ سیاہ ہو رہا تھا اور اوپر سنہری سے الفاظ ابھر رہے تھے۔ وہ شاید لاشعوری طور پر 6 حرفی لفظ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہاں تو حیا نے باکس آگ سے ہٹا کر دیکھا، اس پر لکھے وہ فکرے واضح تھے۔ وہ کوئی نظمیہ شعر تھا۔ مارکڈ آن ہومرز ڈاؤٹس اے اسٹک وتھ ٹوئنز پراؤڈ۔ ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ ایک چھڑی جس کی 2 نوکیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی ان الفاظ پہ ٹھیک سے الجھ بھی نہ سکی کہ اس کی نگاہ اس سیاہ ہوتی طرف سے متصل جگہ پر پڑی۔ جو ذرا سی تپش اس جگہ کو ملی تھی، اس نے وہاں چند ادھورے حروف ظاہر کیے تھے۔ حیا نے وہ طرف آگ کے سامنے کی، ادھورے الفاظ مکمل ہو کر ایک شعر میں ڈھل گئے۔ راؤنڈ دا ایمرلڈ کروسیفائڈ اینڈ دا فریڈم
پیٹریفائڈ، مصلوب زدہ زمرد اور ٹھہری ہوئی آزادی کے گرد کسی احساس کے تحت اس نے تیسری متصل دیوار کو آنچ دکھائی۔ باکس کی تیسری طرف بھی کسی جادوئی اثر کی طرح سیاہ پڑنے لگی اور اوپر جیسے کوئی اندیکھا قلم سیاہی روشنائی سے لکھنے لگا: "Snap there a bloody pine, split there some tears divine"۔ ادھر خون میں ڈوبا صنوبر چٹکتا تھا اور آفاقی آنسو بکھرتے تھے۔ اب کوٹ بار سے متصل دو دیواریں اور تیسری جو کوٹ بار کے بالکل متوازی تھی حروف سے بھری جا چکی تھی۔ باقی اوپر ڈھکن کی سطح جہاں ہراکلیتس کا قول لکھا تھا رہ گئی تھی، یا پھر نچلی طرف۔ اس نے دونوں کو آنچ دکھائی مگر کچھ نہ ہوا۔ اب صرف کوٹ بار والی طرف بچی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اس کو انگاروں کے قریب کیا۔ جیسے جیسے تپش لکڑی کو چھوتی گئی، کوٹ بار کے 6 چوکھٹوں کے اوپر شعر ابھرتا گیا: "A love lost in symbolic smell under which the lines dwell"۔ علامتی خوشبو میں ایک پیار کھو گیا جس کے نیچے لکیریں رہتی ہیں۔ پزل باکس کا آخری شعر۔ 8 مصرعوں کی نظم پوری ہو گئی تھی۔ اب یہ نظم کس طرف اشارہ کر رہی تھی، یہ اس کو ابھی سوچنا تھا۔ پہلی بار اسے بری طرح سے معتصم کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بہاریں پھول چننے کے لیے گئی تھی اور اب نیچے درختوں میں ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی۔ نیکلس کا غم اب تک اسے بھول بھال چکا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ ایک درخت تلے چٹائی پر بیٹھی اس کی ہدایت کے مطابق ہاتھ میں پکڑے لکڑی کے ٹکڑے کو تراش رہی تھی۔ سہ پیر کی نرم سی دھوپ صنوبر کے درختوں سے چھن چھن کر ان پر گر رہی تھی۔ ایک پزل باکس بنانے کے لیے 507 لکڑی کے چھوٹے بڑے ٹکڑے درکار ہوتے تھے۔ خاصا محنت طلب کام تھا۔ عائشہ نے اناتولیہ کے ایک گاؤں میں کسی معمر چینی کاریگر سے یہ فن سیکھا تھا۔ تمہیں واؤچرز منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ عبد الرحمن کی تو قیمتی تحفے دینے کی عادت ہے، یوں ہی بہارے کی عادتیں بگڑتی جائیں گی۔ اس کی بات پر حیا نے سر اٹھایا۔ اس نے ڈھیلی چوٹی باندھ کر آگے کو ڈھال رکھی تھی اور چند لٹیں چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ میں تو اپنی طرف سے دینا چاہتی تھی مگر اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی۔ اب لے ہی آیا ہے تو واپس کیا کرنا؟ وہ سر جھٹک کر اندر رندہ لکڑی کے ٹکڑے پر آگے پیچھے رگڑنے لگی۔ لکڑی کے باریک رول شدہ چپس سے نیچے گر رہے تھے۔ اور ہاں، بہارے نے تمہارے لیے کچھ خریدا تھا۔ اسے لگا اس نے تم سے اس دن بدتمیزی کر دی تھی۔ اچھا، کیا خریدا ہے؟ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگی۔ ایک ریشمی سکارف ہے، مگر میں تو سر پر سکارف نہیں لیتی، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ پھر پچھتائی، کسی کے تحفے کے لیے ایسے تو نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، تم گردن میں لے لینا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر دوبارہ رندہ لکڑی پر رگڑنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، جب میں چھوٹی تھی نا، 10-11 سال کی، تب مجھے سکارف پہننے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابا اور تایا فرقان دونوں مجھے اکثر سر ڈھانپنے کو کہا کرتے تھے۔ انہیں ایسے بہت اچھا لگتا تھا۔ میری اماں بھی چاہتی تھی کہ میں سر ڈھکا کروں تاکہ میرے چہرے پہ نور آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ انہوں نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ایک اسلامک اسکول میں بھی داخل کروایا، مگر میں تیسرے روز ہی بھاگ آئی۔ تب میرا سکارف پہننے کو بہت دل چاہتا تھا، تو کیوں نہیں لیا؟ جواباً حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی کہ میرا فیس کٹ ایسا ہے کہ میں سکارف میں اچھی نہیں لگوں گی، وہ کہہ کر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ عائشہ اسی طرح ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس کو؟ ہاں؟ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ تم کس کو سکارف میں اچھی نہیں لگو گی؟ لوگوں کو اور کیمرے کو، مثلاً تصویروں میں، اور خود کو، اور اللہ تعالیٰ کو۔ عائشہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس کی سبز آنکھیں نرم دھوپ میں سنہری لگ رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے تم سکارف میں اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ ایک دم بالکل سن ہوئی عائشہ کو دیکھے گئی۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں ہر وقت سکارف کیوں پہنتی ہوں؟ عائشہ سر جھکائے لکڑی کے ٹکڑے کا کنارہ تراشتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بیوق ادا میں استنبول یا اٹلی یا اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جیسے ماڈلز پہنتی ہیں، اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پہ چلتی آ رہی ہوتی ہیں تو ایک دنیا ان کو مسحور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسے سمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنر لباس پہن کر جب سڑک پر چلوں تو لوگ مسحور و متاثر ہو کر مجھے دیکھیں۔ لیکن وہ سانس لینے کو رکی۔ حیا بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن پھر مجھے ایک خیال آتا ہے، یہ خیال کہ ایک دن میں مر جاؤں گی جیسے تمہاری دوست مر گئی تھی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے بھی سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔
تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیڈیمز دیکھے جن میں بڑی بڑی اسکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کے ایک ایسے اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں، میدان کے عین وسط میں کھڑے، اسکرین پہ میرا چہرہ ہوتا ہے اور میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں حیا، اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناتولیا کی عائشہ گل، اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا، یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی، یہ تو میری امانت تھی، پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے ہیں، مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی پہ میں نے کبھی دیکھی ہوتی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں میں خود کو اچھی لگتی ہوں، اور دوسرے میں وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں اسکارف کیوں لیتی ہوں؟ سو میں یہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کو ایسے اچھی لگتی ہوں۔ وہ اب چھرے کی نوک سے لکڑی کے کنارے خم ڈال رہی تھی۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں حیا، آیا پڑی ریت اگر ساحل پہ ہو تو قدموں تلے روندی جاتی ہے، اگر سمندر کی تہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے، لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے۔ جوہری اس ایک موتی کے لیے کتنے ہی سیپ چنتا ہے اور پھر اس موتی کو مخملی ڈبوں میں بند کر کے محفوظ تجوریوں میں رکھ دیتا ہے۔ دکان کا کوئی جوہری اپنی دکان کے شوکیس میں اصلی جولری نہیں رکھتا، مگر ریت کے ذرے کے لیے موتی بننا آسان نہیں ہوتا، وہ ڈوبے بغیر سیپ کو کبھی پا نہیں سکتا۔ حیاب اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے ریگمال لکڑی کے ٹکڑے پہ رگڑ رہی تھی، لکڑی کی گنگریالی پتریاں اتر اتر کر نیچے گر رہی تھیں، اس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی چٹخ رہا تھا، کیا وہ سمجھ نہیں پاتی تھی، اور کبھی کبھی اسے لگتا وہ کبھی سمجھ نہیں سکے گی۔